کو راउंड करना है तो आप कैसे राउंड कर सकेंगे। तो उसको राउंड करने का तरीका बता देता हूँ और उसके साथ पहले ऐसा करता हूँ, थोड़ी सी क्लास रिवीजन करवा देता हूँ, उसके बाद लास्ट में उसको राउंड करने का तरीका बता देता हूँ। जी, जो मैंने 2-3 दिनों में मिस्टेक देखी है पहले आप वो चेक कीजिए कि वो मिस्टेक क्या थी। स्क्रीन और आवाज आ रही है ना। ये देखें, ये मिस्टेक जो अमूमन आम तौर पर हुई हैं हमसे। मैंने कई दफ़ा हर क्लास में समझाता था कि आपने कोई भी काम करना है ना तो उसको बड़ी सोच समझ के करना है। किसी भी बात को सीखना है, सुनना है तो उसको बहुत सोच समझ कर आप सीखें और बहुत सोच समझ कर उस पे उसकी प्रैक्टिस करें। या तो आप जब सबक में होते हैं तब आपका ध्यान किसी और तरफ होता है, और या फिर आप खुद ज़ाती तौर पर इसको सीखना नहीं चाह रहे। तो ये गलतियां बार बार हो रही हैं। इन गलतियों को सबसे पहले हम दूर करेंगे। ये देखें, इन पेज में कुछ भी है, कुछ भी हम लिख लेते हैं। मतलब ये कि हम लिखते हैं ए, ये हमने लिख लिया। अब उसके बाद यहाँ से इसको कॉपी करें और नीचे इंटर करके इसको पेस्ट कर दें। यहाँ से इसका फिर फॉन्ट चेंज कर लें, आप कोई सा भी फॉन्ट लगा लें। अब इसके बाद आप दोबारा कॉपी करें और इधर इसको फिर पेस्ट कर दें। यहाँ फिर आप इसका फॉन्ट चेंज कर लें। ठीक है, ये मुख्तलिफ फॉन्ट हमारे पास आ गए। अब इन फॉन्ट्स को मैं सबको ले जाता हूँ अपने कोरल में। ये देखें, ठीक है। यहाँ से मैं अपना साइज छोटा कर देता हूँ। अब ये मिस्टेक्स वो हैं जो आप बहुत बार कर चुके हैं। ये देखें, ठीक है। अब इसको आपने ये कलर फिल कर दिया। इसके नीचे हम ये एक दफ़ा ये कलर लगा देते हैं। अब इसको आपने सबसे पहले जब इंग्लिश की कंपोजिंग यहाँ लेके आनी है, क्योंकि इंग्लिश की कंपोजिंग तो ऑलरेडी होनी ही यहाँ है। अगर आपने उर्दू की कंपोजिंग यहाँ लेके आनी है ना, तो यहाँ कॉपी पेस्ट करने के बाद सबसे पहले आप कुछ भी ना करें ना तो कंट्रोल क्यू कर लिया करें। ठीक है, कुछ भी ना करें, कंट्रोल क्यू कर लिया करें। उससे क्या होगा, ये लफ्ज जो है ना ये खराब नहीं होंगे, फिर आगे पीछे नहीं होंगे। अब जो अगली गलती होती थी वो ये थी। ये देखें, ये मैंने इसको लगा लिया और ये मैंने इसकी आउटलाइन लगा दी। अब जब ये आउटलाइन लगाता हूँ तो ये देखें, ये अंदर से वर्डिंग ऐसे खाली खाली आती है क्योंकि ये फॉन्ट जुड़ा हुआ नहीं है। दूसरी मिस्टेक हम ये करते हैं, हम इसको फौरन वेल्ड नहीं करते। ये इसको आप वेल्ड कर दें। जब आपने अपना काम कर लिया है, इसकी एडजस्टमेंट कर ली है, तो फौरन इसको वेल्ड कर दें। ठीक है, इसको वेल्ड करने के बाद तीसरी जो मिस्टेक थी वो ये थी कि आप आउटलाइन को ठीक क्रिएट नहीं करते। ये देखें, मैंने ये इस पे आउटलाइन लगा दी ब्लैक कलर की ताकि सबको नजर आए। ये देखें, अब मैं इसको मोटा करना चाह रहा हूँ आउटलाइन को। ये मैंने आउटलाइन को मोटा किया। जैसे मैंने इसको मोटा किया, ये देखें आधे लफ्ज खराब हो गए, आधे ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा बारीक कर देता हूँ। ये देखें, अब ये बारीक करने के बाद भी ये लफ्ज, ये देखें यहाँ से अभी इसका जो वाइट है वो बिल्कुल खत्म हो गया। हालांकि ये देखें आउटलाइन खत्म करने के बाद यहाँ वाइट है। हमने आउटलाइन क्रिएट की, यहाँ से इसको थोड़ा सा बढ़ा दिया और इसकी ये वाइटनेस यहाँ से खत्म होगी। ठीक है, ये देखें, अब ये बुरा लग रहा है। पता नहीं आपको लग रहा है या नहीं लग रहा, मुझे तो बहरहाल ये बहुत बुरा लग रहा है। ठीक है, अब ये देखें, अब मुझे ये बहुत बुरा लग रहा है। और ये सिर्फ मुझे नहीं बुरा लग रहा, ये हर जी शऊर को बुरा लगना चाहिए। जिसको नहीं लगता वो अपनी इस्लाह फरमाए। ठीक है,
اب یہ اچھا کیسے ہوگا؟ ہم نے F12 پریس کرنا ہے، یہ ونڈو ہمارے پاس اوپن ہو جائے گی۔ اس کے بعد یہاں سے چاہے اب آپ اس کی 1.0 رکھ لیں، یہاں سے آپ یہ دیکھیں یہ راؤنڈ کارنر، اس کو بھی آپ نے کلک کرنا ہے چونکہ یہ رائٹنگ ہے، اور رائٹنگ جتنی بھی ہوتی ہے وہ راؤنڈ کارنر میں ہی ہوتی ہے۔ اس کے بعد آپ نے اس کو بھی چیک کرنا ہے اور اس کو بھی چیک کرنا ہے۔ آپ اوکے کریں۔ اب یہ دیکھیں یہ آؤٹ لائن کافی اچھی ہے۔ اب آپ اس کو موٹا بھی کر دینا یہاں سے تو یہ خراب نہیں ہوگی۔ یہ دیکھیں اس کی جو وائٹنس ہے نا وہ برقرار رہے گی، وہ خراب بالکل بھی نہیں ہوگی۔ یہ دیکھیں ٹھیک ہے۔ اب یہ آپ اس کی آؤٹ لائن چاہے جتنی مرضی موٹی کر دیں، جو اس کی اندر والی وائٹنس ہے نا وہ ختم نہیں ہوگی۔ اس کے برعکس ہم یہی جو ہم نے آن چیزیں کی تھی ہم انہیں کو آف کر دیتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں اب آؤٹ لائن نے ایک تو وہ بھدی بن گئی ہے، دوسرا اس کا نقصان کیا ہوا کہ وہ جو ہماری اصل رائٹنگ تھی وہ اس نے ختم کر دی۔ اب دوبارہ آؤٹ لائن یہ دیکھیں 16.0 ہی لگی ہوئی ہے، اور یہاں سے صرف ہم نے یہ تھوڑی سی سیٹنگ کرنی ہوتی ہے۔ یہ سیٹنگ کریں وہی ورڈنگ آپ کی بالکل سامنے آ جائے گی۔ اس چیز کا خصوصیت سے خیال کیا کریں آپ۔ میں بتاتا ہوں لیکن عمل نہیں ہوتا، مسئلہ یہ ہے۔ مجھے پتا ہے کہ میں نے پہلے بھی بتایا ہوا ہے لیکن عمل نہیں ہوتا۔ اگر عمل آپ کر کے دکھا دیں تو میں بھی مان جاؤں کہ واقعی ہی اس پر عمل ہوا ہے۔ اب مسٹیک ہی اتنے اسٹوڈنٹس نے کی ہے کہ وہ میرا تب سے دماغ اس طرح کا چل رہا ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں ان کو کیسے سمجھاؤں۔ اس لیے میں نے تھوڑا سا پریکٹس کے لیے کام دیا تھا۔ پہلی بات تو وہ یہ ہے کہ وہ کسی نے بھی آج کر کے مجھے نہیں دیا۔ اس پریکٹس کو اگر کرتے تو آپ کے سامنے یہ آج والا سبق بہت ایزی ہو جانا تھا۔ تو اس کے بعد کیا ہے، اس لیے تو میں کہتا ہوں مسٹیک کریں، آپ مسٹیک کریں اس کو سمجھیں، پھر اگر آپ کو سمجھ میں نہیں آتا تو آپ یہ تو دیکھیں کہ یہ بنانا کیا چاہ رہے ہیں۔ اب اس کے بعد اکثر لوگوں کو کل میں نے پتہ نہیں وہ دیا تھا پک اینڈ ڈراپ کے لیے، تو انہوں نے کیا کیا، ابھی میں وہی رائٹنگ کر کے لے کے آتا ہوں یہاں نا۔ اب انہوں نے کیا کیا، یہاں لکھ لیا چلیں میں پک اینڈ ڈراپ سروس سے لکھ دیتا ہوں۔ اب یہ یہاں سے اٹھایا اور اپنے مطلوبہ مقام پر لے آئے، یہاں یہاں اس کو چھوٹا کیا بڑا کیا جو بھی کیا جیسا بھی کیا۔ یہاں لانے کے بعد اب یہ لفظ آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے چونکہ آپ کے پاس جگہ تو ہے، آپ اس کو کیوں خراب کر رہے ہیں؟ تو آپ یہ دیکھیں یہاں صرف اینڈ لفظ ہمیں نہیں چاہیے چونکہ یہ بہت چھوٹا یوز ہوتا ہے، اس کو آپ جسٹ چھوٹا کریں اور یہاں رکھ دیں۔ اب ہر اینڈ کو یہاں نہ رکھیں کیونکہ اس میں سہولت موجود ہے رکھنے کی، اس لیے آپ نے یہاں اس کو رکھ لیا۔ اس کے بعد اب آپ کو یہ ڈراپ آپ اس کو کریپ کر لیں۔ اب یہ سروس اصل میں لفظ ہے۔ اب کسی اسٹوڈنٹ نے اس کو یہاں سے پکڑا اور یہاں کر کے رکھ دیا، بھئی یہاں اس کو گھسیڑنے کی کیا ضرورت پڑی ہوئی ہے؟ ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے، جب ہمارے پاس جگہ اویلیبل ہے تو ہم اس کو یہیں رہنے دیتے ہیں، یہیں یہ رہے گا تو ہی خوبصورت لگے گا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہاں یہ رہے گا تو خوبصورت رہے گا۔ اب میں نے صرف بتایا تھا کہ آپ اس طرح اس کو کلوز کر سکتے ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ آپ ہر چیز کو ایسا کلوز کریں کہ وہ واقعی سردیوں والی رضائی بن جائے کہ اس کے اندر ہی سب نے رہنا ہے۔ یہ دیکھیں اب یہ کیا، اس کے بعد اگلا کام کیا کیا، اس کو آؤٹ لائن یہ والی لگا دی۔ آؤٹ لائن لگانے کے بعد کوئی سیٹنگ نہیں کی، کوئی کچھ نہیں کیا، یہ بنا کے مجھے سینڈ کر دیا۔ تو جب میں یہ دیکھوں گا مجھے تو بہت زیادہ دکھ ہوگا کہ یار یہ کیا، میں کافی پڑھا چکا ہوں اور یہ اس کے باوجود اس طرح کی مسٹیک، یہ مجھے سمجھ میں نہیں آئی کہ کیوں ہوئی ہے۔ یا تو آپ اپنے اس فن سے دلچسپی نہیں رکھتے
اگر رکھتے ہیں تو پھر یا آپ کو سمجھ میں نہیں آتا یا مجھے سمجھانا نہیں آ رہا۔ اب میری کوشش یہ تھی کہ آپ اس کام کو جلدی سے جلدی سیکھیں تاکہ ہم آگے کسی اور کام کی طرف لگیں، لیکن وہ جب میں نے پریکٹس کے لیے دیا تو سب نے میری جان نکال دی۔ جی، تو یہ دو باتیں ہیں، آج کی بات آج سمجھ میں آ گئی ہیں۔ یہ کیا ہے؟ آئندہ سے آؤٹ لائن کا خصوصیت سے خیال کرنا ہے۔ جو بھی پریکٹس کرے، چاہے ایک سٹوڈنٹ کرے چاہے وہ سارے کے سارے سٹوڈنٹ کریں، اس سے مجھے کوئی غرض نہیں، لیکن جو بھی پریکٹس کرے وہ صرف اس چیز کا خیال رکھے کہ میں نے اس کی جو آج میں نے جو بات کی ہے اس کو میں نے حتی الامکان ختم کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ کرے گی انشاءاللہ یہ کوشش؟ یہ مسٹیکس ہیں جو آپ ختم کر لیں گے تو آپ کا کام اچھا لگے گا، اور اگر آپ اس کو ایسے ہی کرتے رہیں گے تو آپ کو بھی ایک نہ ایک دن سمجھ میں آ جائے گی کہ وہ صحیح پیٹ رہے تھے اس دن، کہ کاش یہ ہم صحیح کر لیتے۔ سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ تو اس لیے یہ ایک تو آپ نے ہر ورڈ کو اس کے اندر نہیں گھسیڑنا، اگر آپ کے پاس جگہ اویلیبل ہے تو آپ اس کو وہیں کریٹ کرنے کی کوشش کریں۔ ہر ہر عبارت کو آپ اخبار کی ہیڈ لائن نہ سمجھیں کہ اخبار والوں نے ہیڈ لائن اس کے اندر اندر کچھ چھیڑی ہوتی ہے اس لیے ہم بھی ایسا ہی کریں۔ ہر عبارت اخبار کی ہیڈ لائن نہیں ہوتی، کچھ اخبار میں بھی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو سیدھی سیدھی لکھی ہوتی ہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے نا یہ بات؟ یہ بہت ضروری تھا، اگر میں یہ نہ بتاتا تو آپ نے ہمیشہ ہی مجھے یوں ہی کپایا کرنا تھا۔ جی، یہ ہو گیا پچھلا سبق۔ اب جو میں نے ایک ٹمپلیٹ ایک پکچر بھیجی تھی کہ میں آج آپ کو اس طرح کرنا سکھاؤں گا، اب وہ آپ دیکھ لیں وہ کیا تھا۔ اصل میں وہ یہ تھی، میرے پاس کچھ رائٹنگ پڑی ہوئی ہے، میں وہ کاپی کر کے لے جاتا ہوں پہلے۔ یہ دیکھیں ابھی میرے پاس جیسے یہ ہے ایک، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، ٹھیک ہے، یہ میرے پاس آ گیا۔ اب ہم نے اس کو اس طرح راؤنڈ کرنا تھا، جیسے یہ میں نے تصویر بھی سینڈ کی تھی آج، یہ اس طرح راؤنڈ کیسے ہوگا؟ تو آپ کے پاس کوئی بھی کیلیگرافی ہے یا آپ خود سے کوئی بھی کمپوزنگ کرنا چاہ رہے ہیں تو ٹھیک ہے، آپ کمپوزنگ کریں، اس کو آپ اپنے پاس لے آئیں یہاں۔ یہاں لا کے آپ نے اس کو سب سے پہلے جیسا بھی آپ نے بنانا ہے، خیر میں آپ کو صرف ٹول بتاؤں گا، باقی کام آپ نے خود کرنا ہوگا۔ ٹھیک ہے، یہ میرے پاس آ گیا، اس کو میں نے یہاں سے لے کے ادھر کر لیا۔ جی ٹھیک ہے، اب اس کے بعد میں نے یہ ایک راؤنڈ لیا، یہ اس کو F10 کے ساتھ میں نے F10 لیا، اور اگر میں کنٹرول دبا کر اس کو ایسے کروں گا تو یہ ایسے چھوٹا ہوتا جائے گا۔ ٹھیک ہے، کنٹرول دبانے کے بعد سمجھ میں آئی؟ یہاں آپ سب کو سمجھ آ جاتی ہے، لیکن جب آپ پریکٹس کرتے ہیں تو کسی ایک کو بھی سمجھ نہیں آئی ہوتی، اس کا میں کیا کروں؟ یہ دیکھیں، نہیں F10 سمپل، F10 آپ نے دبانا ہے۔ اب اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کسی کے پاس وہ ہو، لیپ ٹاپ ہو اور اس میں F10 شفٹ کے ساتھ چلتا ہو، لیکن جن کے پاس F10 شفٹ کے ساتھ نہیں چلتا وہ صرف F10 ہی پریس کریں گے۔ آپ نے اس کے بعد کنٹرول دبا کے رکھنا ہے،
کنٹرول دبا کے آپ کا ایرو اگر باہر سے ہوگا تو یہ باہر سے کٹ کرے گا، اور اگر آپ کا ایرو اندر کی طرف ہوگا، یہ دیکھیں، تو یہ ساتھ ساتھ لائن لے کے آئے گا. مطلب یہ کہ وہ ساتھ والی لائن ختم نہیں کرے گا، یہ صرف ایسے کر دے گا. اگر میرا ایرو باہر سے آتا ہے تو میں، یہ دیکھیں، اب ساتھ ساتھ لائن نہیں آ رہی. جیسے میرا ایرو اندر کو گیا یہ لائن آنی شروع ہو گئی. یہ یہاں سے لا کے میں نے یہ چھوڑ دیا. ٹھیک ہے، یہ بات سمجھ میں آئی؟ کنٹرول دبا کے اگر آپ کا ایرو اس دائرے کے اندر ہوگا تو یہ ساتھ ساتھ جوڑے گا بھی اس کو، یہ اس طرح بنا دے گا. اور اگر آپ کا ایرو کنٹرول دبانے کے بعد باکس کے باہر ہے تو پھر وہ کٹ کرے گا، پھر وہ اس جگہ کو کٹ کرے گا. جی یہ ہو گیا. اب اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہوگا، اس کو یہاں ایسے کر لیں. چلیں میں خود ہی کر دیتا ہوں. ویسے تو آپ اگر ادھر سے 260 کا اس کو زاویہ دیں گے تو یہ اسی طرح ہی بن جائے گا. اب آپ نے آگے کیا کرنا ہوگا، یہاں آپ ایفیکٹ میں آئیں. ایفیکٹ میں نہیں آنا، آپ نے جہاں کہاں جانا ہے، وہ میری جو چلنے والی جگہ تھی وہاں یہ آ گیا. یہ تو نیچے بھی نہیں آ رہا، یہ نیچے کیسے آئے گا یہاں سے؟ یہ تو مجھے بھی نہیں سمجھ میں آ رہا. نہیں سر، وہ ٹو پاتھ والا نہیں ہے. ٹو پاتھ والا ہوتا تو میں آپ کو پہلے دن ہی بتا دیتا. چلیں یہ میں ابھی آپ کو بتاؤں گا نہیں. آپ کل سارا دن اس پہ پریکٹس کریں. اگر کسی کو سمجھ میں آ جائے تو وہ مجھے بتایا کہ یہ راؤنڈ کیسے ہوگا. ٹو پاس والا راؤنڈ یہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، چلیں یہ اب آپ لوگوں کا امتحان ہے. اب میں آپ لوگوں کو صرف ایک اچھی سی بات بتا کے اس کو میں یہیں وائنڈ اپ کرنے لگا ہوں. یہ لیں، یہ وائنڈ اپ ہو گیا. سر ایسا کچھ بھی نہیں کرنا. اب مادی بھائی اب آپ نے مجھے کر کے دکھانا ہے. یہ دیکھیں، یہ اب میں نے نہیں بتانا. اب آپ کو صرف ایک چیز بتا دیتا ہوں. یہ دیکھیں، پہلے میں جلدی جلدی کر دیتا ہوں، اس کے بعد میں وہ چیز بتا دوں گا. جو میرے سیانے اسٹوڈنٹ ہیں نا، وہ ذرا کم سیانے بن کے آیا کریں ادھر. ٹھیک ہے، میرا کسی وقت بھی موڈ چینج ہو جاتا ہے. جی اب آپ دیکھنا فٹ یہ فکس ٹیکس کیسے ہوتا ہے، ٹو پاتھ کیسے ہوتا ہے، یہ آپ کل سارا دن اسی کی پریکٹس کرنا. آج میں یہ ایک نئی چیز پڑھا دیتا ہوں. ٹھیک ہے، یہ تو آپ لوگوں کو سب کو سمجھ آ گیا ہوگا، یہ جو اب پڑھانے لگا ہوں. اب آپ نے کیا کرنا ہے، ایفیکٹ میں آنا ہے. ایفیکٹ میں آ کے یہ بیول لکھا ہوا ہے. ایفیکٹ میں آنے کے بعد یہ بیول لکھا ہوا ہے، BEVEL بیول. اس کو آپ نے پریس کرنا ہے اور یہ یہاں آ جائے گا. یہاں یہ ایک ونڈو نیو اوپن ہو جائے گی. اوپر بیول لکھا ہوا ہے، نیچے سافٹ ایڈج لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، اس کو آپ نے یہاں اپلائی کر دینا ہے. یہ دیکھیں، جسٹ اپلائی کیا اور یہ خوبصورت ورڈ تیار ہو گیا. جسٹ اپلائی کیا، خوبصورت ورڈ تیار ہو گیا. جی سمجھ میں آیا؟ بیول میں جانا ہے، بیول میں بیول میں جانا ہے. ایفیکٹ میں بیول ہوگا. بیول میں جانے کے بعد یہاں سب کو سمجھ آ جاتا ہے، پریکٹس میں ایک کو بھی نہیں سمجھ آیا ہوتا میں کہاں جاؤں. اب سب نے زبردست، ویری گڈ جی سر، سمجھ آ گیا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. وہ پریکٹس کے وقت بھی اسی ویڈیو کو ہی دیکھ لیا کرو خدا کے بندو. جی یہ دیکھیں، بیول میں جانے کے بعد جسٹ آپ نے اپلائی کرنا ہے. اپلائی کرنے کے بعد آپ مزید بھی اس کے ساتھ کھیل سکتے ہیں، اپنی مرضی سے اس کو بنا سکتے ہیں، اپنی مرضی سے اس کو بگاڑ سکتے ہیں. یہ دیکھیں، ٹھیک ہے. کاش مجھے غصہ بھی آتا. جی یہ دیکھیں، آج صرف آپ نے بیول سیکھا ہے. ایک آپ نے بیول سیکھا ہے، ایک آپ نے لفظوں کو گھسیڑنا ختم کرنا سیکھا ہے، ایک آپ نے آؤٹ لائن کو کریٹ کرنا سیکھا ہے. یہ جو آؤٹ لائن والی مسٹیک ہے نا، خدا را خدا را خدا را یہ دوبارہ نہ کرنا. ٹھیک ہے. اور دوسرا، میں نے آپ کو آج 2 وزٹنگ کارڈ سینڈ کیے تھے، پتہ نہیں وہ کس کس کے تھے. میں دیکھتا ہوں، شاید میرے پاس پڑے بھی ہوں.
ایک تھا یہ والا اور دوسرا یہ تھا. یہ وزٹنگ کارڈ میں نے سب کو سینڈ کیا تھا، اور یہ سینڈ کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اس وزٹنگ کارڈ کو کریٹ کریں گے تو آپ کو بہت سارے ٹول خود بخود سمجھ میں آئیں گے. یہ میں نے اس لیے سینڈ کیا ہے کہ آپ اس کو خود دیکھیں اور اس جیسی آؤٹ لائن، اس جیسی کلر سکیم اور اس جیسا کریٹ کرنا خود سیکھیں. نام آپ نے لکھا نہیں، موٹو. اب مجھے نہیں پتا یہ موٹو کون ہے، اس کا کورل کیوں نہیں چل رہا. تو دوسرا کارڈ میں نے یہ سینڈ کیا تھا، آپ کے قیمتی زیورات کا بااعتماد مرکز. یہاں آپ پکچر کریٹ کرنا سیکھ سکتے ہیں. اسی طرح ورائٹی جیولر کے ساتھ یہ دیکھیں وائٹ آؤٹ لائن بھی لگی ہے اور ایگزیکٹ لگی ہے. اسی طرح شیڈو بھی لگا ہے، ایگزیکٹ لگا ہے. اسی طرح نمبرنگ کی آؤٹ لائن لگی ہے، ایگزیکٹ لگی ہے. اسی طرح یہ ڈبل آؤٹ لائن لگی ہے، ایگزیکٹ لگی ہے. یہ سارا کچھ آپ اس ایک وزٹنگ کارڈ کو بنا کر سیکھ سکتے ہیں. لیکن کریں تو کیا کریں، کسی ایک نے بھی رسپانس نہیں دیا کہ سر میں بناتا ہوں یا میں بناتی ہوں. چاہے آج وہ میل سٹوڈنٹ میں سے تھے یا فیمیل سٹوڈنٹس میں تھے، کسی نے بھی ان دو وزٹنگ کارڈوں کے ریلیٹڈ مجھے ایک بھی واٹس ایپ نہیں کیا کہ جی سر ٹھیک ہے میں یہ کر دیتا ہوں یا میں یہ کر دیتی ہوں، میں یہ بنانے کی کوشش کرتی ہوں یا میں یہ بنا دیتی ہوں. ایسا کسی نے آج نہیں کیا. ٹھیک ہے. جی کچھ سمجھ میں آیا؟ تو دیکھ لینا تھا نا، جب آپ کو پتا ہے کہ گروپ میں کام ہونا ہے تو آپ اس کو دیکھیں تو صحیح. یہ گروپ میں سینڈ اس لیے کیا تھا کہ سب دیکھ لیں ڈبل آؤٹ لائن کیسے. اگر آج آپ کی سنگل ٹھیک ہو جائے نا تو آپ کی وہ بھی بہت مہربانی. ڈبل کی تو میں بعد میں پوچھ لوں گا کہ یہ ڈبل کیسے ہے، لیکن یہ دیکھ لیں چلیں ڈبل بھی بتانے میں مجھے کوئی حرج نہیں ہے فی الحال. اگر کسی کو ڈبل ہی سیکھنی ہے سنگل کے بغیر تو وہ یہ دیکھیں. یہ آپ اس کو لکھ لیں، یہاں سے آپ اس کو یوں کر دیں، اس کا فونٹ جو بھی چینج کرنا ہے خیر یہ کر لیں. اب اس پہ ایک آؤٹ لائن تو آپ لگائیں نا جون سی آپ نے لگانی ہے. جیسے میں نے یہ وائٹ ہی لگا دی، یہ وائٹ کو میں نے 2.5 کر دیا اور ابھی یہ کورل 9 کھلا پڑا ہے. چلیں اللہ کو کم. اس کے بعد آپ نے اس کو یہاں سے پکڑنا ہے اور ایسے بھی پلس کر سکتے ہیں. پلس کرنے کے بعد یہ دیکھیں یہ ڈبل آؤٹ لائن ہوگی. ٹھیک ہے. یہ اصل میں آؤٹ لائن نہیں، یہ نیچے والا اس کو پلس کر کے ہم نے وہ نیچے والے کلر کو بھی وہ اس کا کلر بھی فل کر دیا ہے اور آؤٹ لائن بھی یہ اسکائی لگا دی ہے، اس لیے یہ ہمیں آؤٹ لائن ڈبل لگ رہی ہے. جی سمجھ میں آ گئی ڈبل آؤٹ لائن؟ نہیں وہ تو بات ٹھیک ہے، آپ پوچھ لیں، مجھے کوئی ایشو نہیں ہے بتانے میں. اصل میں آج میرے ساتھ نا ہاتھ ہوا ہے. ایک تو میرا کل سسٹم خراب تھا، سارا دن میں سسٹم کے پیچھے لگا رہا. جب میں نے شام کو میں نے اپنا شاپ کا کام چھوڑا، میں نے کہا یار میں اسٹوڈنٹ کو کام دیتا ہوں تاکہ یہ کچھ نہ کچھ کر لیں، یہ نہ کہ سر وہ آپ نے کچھ دیا نہیں اس لیے ہم نے کچھ کیا نہیں. میں نے وہ ساری سردردی لے کے آپ لوگوں کو کام بھیجا، کسی نے بھی مجھے رسپانس نہیں دیا. تو وہ ایک دو اسٹوڈنٹ نے بنایا تو ہوا کیا، اب اس میں ہوا یہ کہ جو میں نے کام دیا تھا وہ نہیں کیا، اپنی مرضی جو کی وہ کر کے مجھے بھیج دیا. اب ایسا تو نہیں نا. اب آپ کو استاد کہیں کہ آپ حدیث کا سبق پڑھیں، آپ کہیں نہیں ہم فقہ پڑھنا چاہتے ہیں یا ہم قرآن پاک پڑھنا چاہتے ہیں، تو یہ تو پھر بات مناسب نہیں نا. جو استاد چاہتا ہے، جو ٹیچر چاہتا ہے، آپ اگر وہ کریں گے تو آپ اچھا کریں گے. اگر آپ اپنی مرضی کریں گے تو آپ اچھا تو نہیں نہ کر رہے، اگرچہ اس میں ذاتی طور پر آپ خوش ہیں، لیکن جو ٹیچر نے بتایا کہ میرے خیال سے وہ کرنا زیادہ مناسب ہوتا ہے. اب میں نے کام دیا تھا کہ یہ کام مجھے کر کے دکھائیں،
لیکن وہ ایک دو اسٹوڈنٹس نے کام بھیجا مجھے، اس نے جو اس کا دل کیا نا اس نے وہ کر کے مجھے بھیج دیا. تو ایسا نہ کریں، جو میں کام دیتا ہوں نا اس کو فوکس کریں. میں اپنی کافی ساری چیزوں کا جو نچوڑ ہوتا ہے نا، میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں کام کے لیے آپ لوگوں کو وہ دوں تاکہ آپ کو فائدہ ہو اس میں. یہ کاپی کرنا یا اپنی مرضی سے بنانا یہ اچھی بات نہیں ہے. جو میں دیتا ہوں نا، جب میں نے کاپی کروانی تھی تو میں نے کاپی کروائی، جب میں نے اس پہ رائٹنگ کروانی شروع کی تو آپ لوگوں نے جو چاند چڑھایا وہ بھی اب سب نے دیکھا. اور اب میں نے آج شام کے ٹائم میں نے وزٹنگ کارڈ سینڈ کیے کہ آپ اس کو کاپی کریں اور اس کو ایسا ہی بنائیں. تو وہ مجھے ایک تو کسی نے رسپانس نہیں دیا، اور جنہوں نے رسپانس دیا ہے، جنہوں نے کچھ نہ کچھ کریٹ کیا ہے، انہوں نے ایسا کیا کہ کیا کمال ہو گیا. وہ میرا کام ہی نہیں تھا. ٹھیک ہے نا. تو میں نے حوصلہ افزائی وہاں بھی کی ہے، یہ نہیں کہ میں نے وہاں حوصلہ افزائی نہیں کی، لیکن میں کافی دیر تک سوچتا رہا کہ میں تو یہ نہیں چاہتا تھا کہ آج آپ یہ بنائیں. میں نے تو جو چیزیں دی تھی آپ اس کو کریٹ کرتے، اس پہ کام کرنے کی کوشش کرتے، لیکن آپ لوگوں نے ایسا نہیں کیا. چلیں ٹھیک ہے، آج کے لیے اتنا کافی. لیکن یہ ایک اسٹوڈنٹ ہے مادی، ٹھیک ہے. آپ نے کل تک مجھے بتانا ہے کہ یہ جو کیلی گرافی ہے نا، یہ راؤنڈ کیسے ہونی ہے. آپ کا کام یہی ہے، ٹھیک ہے بیٹا، چاہے بیٹا ہو چاہے بڑے ہو. جی جی. اصل میں غصہ نہیں کرتا. اگر کسی اسٹوڈنٹ کو ایسا لگتا ہے نا کہ میں غصہ کرتا ہوں، تو میری بہت حد تک کوشش ہوتی ہے کہ میں غصہ نہ کروں. اور میں غصہ کرتا بھی نہیں ہوں. مجھے نہیں لگتا کہ آپ لوگوں کو کیوں محسوس ہوا کہ میں غصہ کر رہا ہوں. ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. اصل میں کچھ چیزیں ہوتی ہیں وہ جذباتیت میں آ کے بول دی جاتی ہیں، اور آپ لوگ اس کو غصہ سمجھ لیتے ہیں. ایسا میں نہیں کرتا. غصہ کرنے سے میرا تو پتہ نہیں نقصان ہوگا یا نہیں ہوگا، مجھے یہ ہے کہ آپ کا ہو جائے گا. تو اس لیے میں غصہ نہیں کروں گا، چونکہ مجھے آپ کا نقصان برداشت نہیں ہوگا. اگر کسی ایک دو تین چار اسٹوڈنٹس کو لگتا ہے کہ میں غصہ کرتا ہوں یا میں ڈانٹتا ہوں، تو میرا ایسا بالکل بھی ذہن نہیں ہے. ٹھیک ہے. اللہ حافظ.